अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10th स्टैंडर्ड उर्दू का पहला सबक हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्या था? सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में। तो आज हम उसका सवाल व जवाब, खाका और ग्रामर वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सबक का बगौर मुताला करके ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबक के हवाले से दर्ज ज़ेल रवां खाके मुकम्मल कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का पहला नाम, दूसरा नाम, वालिद का नाम और सुकूनत, ये 4 चीज़ें पूछा है। तो मेरा ख़याल है दूसरा नाम तो आप सबको पता है कि उनका सलमान था इस्लाम लाने के बाद। बाकी 3 का आंसर हम पैराग्राफ से देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनका पहला नाम क्या था? माहविया उनका पहला नाम था। और उनके वालिद का नाम क्या था? यूज़क़शान बिन मुरसलान। फिर तर्के वतन करके हुर्मुज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली। तो सुकूनत क्या है उनका? हुर्मुज़। तो ये 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं वापस से अगला। तो उनका पहला नाम क्या था? माविया, दूसरा नाम सलमान, वालिद का नाम यूज़क़शान बिन मुरसलान, सुकूनत हुर्मुज़, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका जाए पैदाइश, ख़ानदान, इलाका और नाज़िम आला। तो हम जाए पैदाइश देखते हैं कहाँ पर है। जाए पैदाइश पहले ही पैराग्राफ में होगा। देखिए आप यहाँ पर कि क्या पढ़ते हैं? तर्के वतन करके हुर्मुज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी गांव में, यानी इसी गांव में क्या मतलब? हुर्मुज़ में। हुर्मुज़ में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। तो जाए पैदाइश क्या है? हुर्मुज़। अगला क्या था उनका घराना? तो वो एक बड़े मजूसी ज़मींदार थे। तो उनका घराना क्या था? मजूसी। फिर इलाका क्या था? इलाका था अस्फ़हान। अस्फ़हान के एक गांव जियान, यानी देखो गांव क्या है? जियान। तर्के वतन करके हुर्मुज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली। तो बचा क्या? अस्फ़हान। तो अस्फ़हान क्या हो गया? इलाका। इलाके का नाम क्या था? अस्फ़हान। फिर नाज़िम आला वो कहाँ के थे? ये आखिरी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो नाज़िम आला मदाइन के थे। ये देखिए मदाइन। तो ये चारों सॉल्व हो जाता है यहाँ पर हमारा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का जाए पैदाइश था हुर्मुज़, ख़ानदान मजूसी, इलाका अस्फ़हान, नाज़िम आला मदाइन। कंप्लीट, डन। फिर क्या आता है? रे और ज़्वाद, ये जो निशान छोटा सा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के नाम पर बना होता है, इस निशान का फ़िक्रा और इसके माना लिखिए। फ़िक्रा यानी मुकम्मल जुमला। तो मुकम्मल जुमला मैं आपको बता भी चुकी हूँ सबक में। ऐसे लिखेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये फुल फॉर्म है। और इसका मीनिंग क्या है? अल्लाह उनसे राज़ी हो। मतलब हम एक तरह से उनके लिए दुआया कलिमात निकालते हैं। जब उनका नाम आता है तो रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके लिए कहना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उनसे खुश हो। उसके बाद क्या है? वालिद के बरहम होने और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को बेड़ियाँ पहनाने का सबब तहरीर कीजिए। मतलब क्यों, किस वजह से हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके वालिद घबरा गए और बेड़ियाँ पहनाई। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कम उम्र ही में मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिश का देकर दारोगा बना दिया गया। मगर वो इस मज़हब से मुतमईन नहीं थे। तो उन्हें उस वक्त इस्लाम नहीं आया था। तो उन्हें मजूसियत के कंपैरिजन में जो ईसाईयत मज़हब था वो थोड़ा सही लगता था, वो उसके बनिस्बत सही लगता था। तो उन्होंने कम उम्र में ही मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिश का देकर दारोगा बना दिया गया। मगर वो इस मज़हब से मुतमईन नहीं थे। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु खेत में जाने की बजाय उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजाघर की रसूमात और इबादत के तरीक़े से वो बहुत मुतासिर हुए, यानी मजूसियत के कंपैरिजन में उन्हें ये मज़हब सही लगा। घर लौटकर उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर वो बहुत बरहम हुए। उनके वालिद घबरा गए कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मजूसी दीन को छोड़ दे, हमारे दीन से फिर जाए। तो वो डरे और सलमान रज़ी अल्लाह के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तो यहाँ तक पूरा रहेगा।
سمپل اپنے ورڈ میں بولنے کی، لکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ 5واں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کھجوروں والی زمین تک سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو دیکھیے آپ اپنے الفاظ میں سبق میں نہیں جاؤں گی، میں خود سے آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مجوسی تھے، لیکن انہیں عیسائی مذہب مجوسیت کے کمپیریزن میں تھوڑا صحیح لگتا تھا کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو انہوں نے عیسائیت کی جو تعلیم تھی وہ حاصل کی، اور ان کے پادری اور راہب کی بہت خدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ تو وہاں یہودی کے ایک راہب نے، جب وہ اصفہان سے کہاں پہنچتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان سے شام، نینوا اور وہاں سے اموریہ پہنچتے ہیں، تو اموریہ کے راہب کیا بتاتا ہے انہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے جو کھجوروں والی زمین تک ہجرت کرے گا۔ تو پھر جب وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لوگوں سے پتہ کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کھجوروں والی زمین کون سی ہے؟ مدینہ۔ پھر اتفاق سے اسی زمانے میں اس وقت اموریہ میں ہی رہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور وہاں پہ عربوں کا ایک قافلہ آتا ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا تمام مال اسباب اس قافلے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وادی قرا پہنچتے ہی، ایک وادی ہے وادی قرا، وہاں پہنچتے ہیں قافلے والے کیا کرتے ہیں؟ انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیتے ہیں، یعنی دھوکہ۔ اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا، تو کسی کو بھی کمزور یا بچہ جان کے اور بیوقوف بنا کے دھوکہ دے دیتے تھے، تو انہیں بھی غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک یہودی نے بھی انہیں دوسرے یہودی کے ہاتھ، کہاں پر؟ مدینے میں ایک دوسرا یہودی تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں؟ کھجوروں والی زمین تک آخر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہ اب کوشچن نمبر کون سا چل رہا ہے؟ 6، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، ترتیب وار لکھیے۔ تو ہم پیراگراف میں واپس سے جائیں گے۔ سیکنڈ پیراگراف میں تھا کہ صرف 3 نشانیاں پوچھا ہے، تو ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف اتنا بتا دینا ہے کہ اموریہ کے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ اس کے ماننے والے، پہلی نشانی اس کے ماننے والے پروانوں کے مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے، تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ تو آپ دھیان دیں، اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، پہلی نشانی ہو گئی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا، یعنی تحفہ قبول کرے گا، یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ اور اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ تیسری نشانی ہو گئی۔ تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں مت جائیے، صرف کیا پوچھا ہے کہ 3 نشانیوں کو ترتیب وار لکھیے۔ تو بس اتنا لکھنا ہے کہ اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ تم اس کی ظاہری نشانوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی، صدقے کا مال نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے نبوت کی مہر ہوگی۔ انف۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، کیا ہے اگلا کوشچن؟ 6 ہو گیا، اب 7واں ہمارا چلے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ مواخات یعنی بھائی کے رشتے میں جڑنے والے صحابی کا نام تحریر کرو۔ تو آپ دیکھیں گے پیج نمبر 2 کے آخر میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی جن کا نام کیا تھا؟ ابو دردہ۔ تو ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جواب ہے کہ وہ صحابی کون تھے؟ رشتے مواخات میں بندھنے والے صحابی کا نام ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ، تو اس کے لیے ہم پیراگراف میں جاتے ہیں، پیج نمبر 2 میں کیا تھا یہاں سے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک روز، یہاں سے آپ لیں، ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے، انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، یعنی آپ نے جان بوجھ کے چیک کرنے کے لیے ایسا کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کو کھلا دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے، خوش ہوئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا یعنی کھا لیا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں بھی تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے یعنی پیٹھ کی طرف. سامنے نہیں بیٹھے بلکہ پیچھے بیٹھے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے. بیعت یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوانے کے بعد وعدہ لیتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, تم زنا نہیں کرو گے, تم چوری نہیں کرو گے, مسلمان ہونے کے ناطے تم جھوٹ نہیں بولو گے. تو اس طرح سے یہ بیعت کا پورا مطلب رول ہوتا تھا کہ یہ وعدہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کرتے تھے, اسے بیعت کہا جاتا تھا. تو اسے یہ اتنا آسان ہے, آپ لوگ اسے اپنے جملوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر اچھے سے سمجھ لیں تو. اب سوال نمبر 8 ہمارا چلے گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ لکھیے. یہ تو ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو جو تاکید کی اسے لکھیے. تو پیج نمبر 2 کے آخر میں ہم دیکھیں گے یہ چیز ہے کہ ایک صحابی رشتہ مواقعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں. کیا ہے کہ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا قائم رہا. اب یہاں سے ہم لیں گے کہ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معمولات بن گئے یعنی ڈیلی روٹین, انہوں نے اس چیز کو عادت بنا لیا, تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں, اور رات کو جاگنے سے زیادہ سونا بھی جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. تو یہ تاکید آپ نے کی. تو یہ 2 لائن جواب رہے گا. اگلا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کوشچن 10 کہ ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب تحریر کیجیے. تو کیا ہے اس کا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا وہ مدینہ کے ایک یہودی کے غلام تھے. غلام ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو پائے. اتنا ہی اس کا جواب ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا اور لکھنا ہے تو یہ ایڈ کر دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو معاوضہ دے کر یعنی پیسہ دے کر معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا. پھر بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے معاوضہ دے کر انہیں آزاد کرا لیا. تو جب آزاد ہوئے تب اسلامی جنگوں میں شامل ہونے لگے, ورنہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہودیوں کے غلام تھے مدینہ میں, اس وجہ سے اسلامی جنگوں میں شامل نہیں ہو پائے. اتنا جواب انف ہے. آگے آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 11 کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملے کہے انہیں نقل کیجئے. تو ہم پیج نمبر 3 پہ دیکھیں گے, اوپر ایک دم ہے کہ آپ نے کیا کہا. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے. اتنا. اگلا کوشچن کیا ہے 11 ہو گیا. اب 12 غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کردار پر روشنی ڈالیے. تو یہاں پر دیکھیے ان کے کردار پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیے یہاں سے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب تک یہودی کا غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 300 کھجور 40 سوکھیا معاوضہ, اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل آپ یہ لکھیے کہ آپ جب تک یہودی کے غلام تھے آپ اسلامی جنگوں میں شامل نہ ہو سکے, لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اسلام لانے کی خبر سنی تو آپ نے معاوضہ دے کر انہیں یہودیوں سے آزاد کرا لیا. پھر اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے. مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا، ہار ماننا پڑا. اس طرح ان کا جو مشورہ تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ بہت اہم تھا. جو عرب اس طرح کے آئیڈیا سے واقف نہیں تھے پہلے، اور ان کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمن ہار گئے. جتنا ہو سکے آپ خود اس کو ایک بار اچھے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے اون ورڈ میں بنا کتاب میں جواب دیکھے لکھ سکتے ہیں. پھر کیا ہے 11 کیا ہے، ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر کے رہنما کا نام لکھیے. تو کیا ہے ایران کے، یہ بھی وہیں پر ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے. ایک لائن جواب ہے، ایک لائن انفیکٹ 2 ورڈ جواب ہے کہ ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی رہنما کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا. اس کوشچن نمبر 14 اس جنگ کا نام لکھے جس میں منجنیق استعمال کیا گیا. تو واپس سے ہم وہی پیراگراف میں جاتے ہیں، وہیں پہ سارے جواب ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا اوپر آپ آئیں گے کہ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا. تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کوشچن نمبر 14 کا کہ اس جنگ کا نام لکھے جس میں منجنیق کا استعمال ہوا. تو طائف کی اس جنگ کا نام طائف ہے جس میں منجنیق کا استعمال ہوا. ایسے جملے میں لکھنا ہے بس. تو اب ہم کیا دیکھیں گے کوشچن نمبر 15 کہ مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے معمولات بیان کیجیے. تو ہم پیج نمبر 3 پہ لاسٹ پیراگراف میں جائیں گے. وہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس کا آنسر ہے کہ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی. 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے. یہی ان کے معمولات میں شامل تھا. تو یہ 2 لائن جواب ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے 16 کیا ہے، وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ تحریر کیجیے. یہ لاسٹ پیراگراف میں ہے پیج نمبر 3 پہ کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، وہ سخت علیل تھے. جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے. تو جب سعد رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا. یعنی رونے کی اصل وجہ کیا تھی کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، عہد لیا تھا ہم سے کہ تمہارا سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہو، تو انہیں لگ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ نہیں کھڑا اترا ہوں، اس وجہ سے وہ رو رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذیل کے بیان سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے الگ کر کے تحریر کیجیے. تو مفرد جملے کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کے بک میں بھی ہے کہ مفرد جملہ 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایکچولی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیے آپ دھیان سے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں جملے کا پہلا فقرہ مبتدا اور دوسرا فقرہ خبر کہلاتا ہے. یعنی ایسا جملہ جس میں کسی اسم یا ضمیر کے بارے میں خبر ہو. یعنی جملہ 2 پارٹ میں ہوگا. ایک پارٹ کیا ہوگا، اسم سے ریلیٹڈ ہوگا، یعنی ایک پارٹ تو اسم ہوگا، پھر اس سے ریلیٹڈ جو بات کری جائے گی خبر. تو اسم کیا ہو گیا، اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا خبر. تو
اس طرح سے پہلا فقرہ مبتدا اور دوسرا فقرہ خبر کہلاتا ہے. اس جملے میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مفرد جملہ کون سا ہے. میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں. تو یہ مفرد جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو میں ہے، میں کیا ہو گیا؟ مبتدا. اسم یا ضمیر ہونا، اس کی تعریف کیا ہے کہ اسم ہونا چاہیے یا ضمیر ہونا چاہیے. پھر اس کے بارے میں آگے خبر دی جاتی ہے. تو یہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو میں یہاں پر کیا ہو گیا؟ مبتدا. پھر آگے میں کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں. تو اس طرح یہ دو اجزاء میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. میں مبتدا ہے اور تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں یہ خبر ہے. تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ مفرد جملہ. اب ہم دیکھیں گے مرکب جملہ. مرکب جملے کی تعریف کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ جس کے اجزاء میں تعلق پایا جاتا ہو. تو آپ اس کی ڈیفینیشن ایسے لکھ لیں اور اب میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ یعنی کیا ہوتا ہے مرکب جملے میں کہ اس میں دو سے زیادہ سینٹنس ہوتے ہیں. دو سے زیادہ سینٹنس نہیں ہوتے، ایکچولی کلمہ ہوتا ہے. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمہ ہو اور اس میں آپس میں تعلق پایا جاتا ہو، یعنی ایک دوسرے کے محتاج ہوں. تو مرکب جملہ کون سا ہے اس میں ہم دیکھیں گے. یہ ہے یہاں سے، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں. تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں. یہ مرکب جملہ ہے. کیسے؟ دیکھیے، اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، بڑا سینٹنس ہے اور یہ آپس میں تعلق ہو رہا ہے. یعنی جب اگر تم اسلام لے آئے تو ایک تعلق پایا جا رہا ہے کہ ہاں آگے کیا ہے، آگے بھی کچھ ہے. تو یہ اس طرح سے ایک دوسرے میں تعلق پایا جاتا ہے. تو مرکب کی تعریف آپ نوٹ کر لیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ یعنی جمع، ایک بڑا سا سینٹنس جس کے اجزاء میں تعلق پایا جاتا ہو. اب مخلوط جملہ. مخلوط جملے کی کیا تعریف ہے؟ جس جملے میں ایک فقرہ خاص اور دوسرا فقرہ تابع ہو. یعنی فقرہ کہہ لیں، کلمہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہوئی. فقرہ، کلمہ، کلموں کا مجموعہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. بس سمجھنا کیا ہے کہ ایک فقرہ، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں. یہ مخلوط جملہ ہے. کیسے؟ ایک فقرہ خاص ہے، تم دیکھتے ہو کہ. اب دوسرا جو جملہ ہے کہ میری عزت کرتے ہیں، عرب میری عزت کرتے ہیں. تو کیا ہے اس میں کہ دوسرا فقرہ پہلے فقرے کے تابع ہو. تم دیکھتے ہو کہ، تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہاں آگے بھی کوئی سینٹنس ہے جو محتاج ہے، جو انفارمیشن دینا چاہتا ہے، بات ادھوری ہے. تو اس طرح سے یہ کیا ہو گیا؟ مخلوط جملہ، جس میں جملے میں ایک فقرہ خاص کون سا ہو گیا؟ تم دیکھتے ہو کہ یہ خاص فقرہ ہو گیا. عرب میری عزت کرتے ہیں اور دوسرا فقرہ تابع، یہ تابع ہو گیا. تو اس طرح سے یہ مخلوط جملہ ہوا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ذیل کے الفاظ کے لیے سبق سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھیے. آپ کو پوچھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجوسی. آپ کے بک میں آ چکا ہے. قلعے کے اطراف حفاظت کے لیے کھودے جانے والی کھائی، خندق، تانبے یا پیتل کا تشت، تسلا. جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تو اسے جنگ کہتے ہیں. آگے کیا ہے؟ دیے ہوئے پیراگراف اقتباس کا خلاصہ لکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کا ملکوں کا حکمراں ڈیش ڈیش ڈیش. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور تسلا تھا. تو خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں غلاموں اور صفہ کے غریبوں کو بڑے بڑے عہدے مل رہے تھے. ان کے زمانے میں مسلمانوں کی بہت ترقی ہو رہی تھی. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے، لیکن حکومت سے عطیہ نہیں لیتے تھے. وہ مطلب ان کے اندر بہت خودداری تھی. وہ ٹوکریاں بنا کر بیچتے اور اپنا خرچ چلاتے تھے.
اور حکومت سے عطیہ لینا یا کسی کے سہارے پہ جینا وہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا پسند کرتے تھے۔ اسی طرح دنیا سے رخصت کے وقت سخت بیمار پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، انہیں دیکھنے کے لیے آئے، تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ تو آپ جب سعد رضی اللہ عنہ ان سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہو، اور میرے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کے پاس ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ سمپل خلاصہ ہے، ایک اسٹوری کی طرح آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ ہاں کس طرح سے ہمارے صحابہ کرام تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں کہیں اس کے پیچھے اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے کیا دیکھیں گے ہم کہ دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ تو پہلا کیا ہے؟ پائیداری یا مضبوطی کے معنی والا لفظ۔ تو پائیداری یا مضبوطی کے معنی والا لفظ کون سا ہے؟ استقامت۔ استقامت آپ نے سبق میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم حروف کے نمبر دیکھتے ہیں کہ الف کے لیے کون سا حروف دیا ہوا ہے؟ 1۔ سین کے لیے کون سا دیا ہوا ہے؟ 3 سین کے لیے۔ پھر تے کے لیے کون سا دیا ہوا ہے؟ 2۔ پھر قاف کے لیے کون سا ورڈ دیا ہوا ہے؟ 4 نمبر دیا ہوا ہے۔ استقا۔ پھر الف کے لیے کون سا ورڈ نمبر دیا ہوا ہے؟ الف ورڈ کے لیے 1۔ پھر میم کے لیے 5۔ پھر تے کے لیے 2، یعنی 2 5 1 4 2 3 1۔ تو ہم دیکھیں گے 2 5 1 4 2 3 1 پہلے میں ہے نہیں، 2 5 نہیں ہے، 2 2 ہے، دوسرے میں تیسرے میں بھی نہیں ہے، تو مطلب یہ دوسرا والا آپشن ہے۔ آپ دیکھیے 2 5 1 4، دیکھیے 2 5 1 4 2 3 1، تو یہ دوسرا والا آپشن ہو گیا۔ اگلا کیا ہے؟ اسلامی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اس مفہوم کا لفظ آپ نے ابھی پڑھا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ غزوہ بن رہا ہے۔ تو اب ہمیں بنانا ہے حروف کے نمبر۔ ہم پہلے غزوہ لکھ لیتے ہیں۔ تو غین کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ نمبر ہے 2 دیا ہوا ہے۔ زے کے لیے کیا دیا ہوا ہے؟ 1۔ واو کے لیے 3 اور ہے کے لیے 4، یعنی 4 3 1 2۔ تو 4 3 1 2 پہلے میں ہے نہیں، پہلے میں کیا ہے؟ 4 3 2 1 ہے۔ 4 3 یہ بھی نہیں ہے، یعنی تھرڈ والا ہے 4 3 1 2۔ ڈن۔ اب ہم آگے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اضافی معلومات۔ ساسانی حکومت۔ ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اس خاندان نے سن 224 سے 652 سن تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کی نظر ہوا، یعنی یہ جو دور حکومت ہے اس میں زیادہ تر جنگیں ہوئیں، اس لیے ان حکمرانوں نے جنگی طریقوں پر خاص توجہ دی۔ ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی، معماری، کندہ کاری، سکہ سازی، سیکل گری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ تو ہم دیکھیں گے سنگ تراشی، یعنی آپ کو پتہ ہے سنگ یعنی پتھر ہوتا ہے، پتھر تراشنا۔ معماری یعنی تعمیر کا کام، عمارتیں وغیرہ، جو عمارتوں وغیرہ میں مورتیاں بنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ کندہ کاری کیا ہوتا ہے کہ مطلب نقش بنانا۔ سکہ سازی سکہ ڈھالنا۔ سیکل گری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہتھیار وغیرہ کو چمکانے اور صاف کرنے کا طریقہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیکل گری۔ اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے محل، برج اور آتش کدوں کے باقیات یعنی جو بچے ہوئے باقی ہیں، دیکھنے کے لیے آج بھی سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ سیاح یعنی ٹورسٹ۔ ان بادشاہوں نے نقاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی۔
فن مصور یعنی پینٹنگ وغیرہ کے فن پر، اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے۔ عراق کے شہر میسوپوٹیما میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے۔ اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ساسانی حکومت کے بعض بادشاہ نہایت سخت گیر تھے، یعنی بہت گھمنڈی بادشاہ تھے کچھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ خسرو پرویز کی فوراً بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا۔ یعنی تکبر، گھمنڈی بادشاہ تھے کہ اتنا گھمنڈ تھا کہ سوچو کہیں سے خط آیا ہے، لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ اسے پڑھنا تک نہیں گوارا کرتے تھے، پھاڑ دیتے تھے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ عملی قواعد۔ حروف جار۔ تو خط کشیدہ حروف پر توجہ دیتے ہوئے ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کیا۔ انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی، وہ شام تک وہیں رہے۔ تو آپ اگر غور کریں کہ کی، میں، کا، نے، کو، تک، یہ سارے ورڈ کیا ہے؟ حروف جار۔ کا، کی، کے، میں، نے، تک جو کیا کرتے ہیں ایک طرح سے اسم یا ضمیر کے بعد آتے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے آنے والے الفاظ اسم اور ضمیر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں خاکے میں دیکھیے کہ اس میں ضمیر اللہ تعالیٰ کے بعد کیا آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، حق کی تلاش لوگوں، کتابوں میں، سلمان فارسی، وجہ جیان، یعنی اس میں ضمیر کے بعد ہی کیا آ رہا ہے؟ یہ حروف جار آ رہا ہے۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف کا، کی، کے حروف اضافت بھی کہلاتے ہیں، جو دراصل حروف جار کی ایک قسم ہے۔ اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ یعنی اسم اور ضمیر کے بعد جملے کو جوڑنے کے لیے تک، نے، کا، کی، کے یہ جو سارے ورڈ آتے ہیں ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جار کہتے ہیں۔ جار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قریبی، پڑوسی۔ حروف جار سے پہلے آنے والے اسم وغیرہ مجرور کہلاتے ہیں۔ اس تفصیل کو ذیل کے خاکے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی حرف جار کی سے پہلے کیا آیا؟ حق، تو حق کیا ہو گیا؟ مجرور آ گیا، مجرور ہو گیا۔ سے پہلے کیا آیا؟ ان مجرور ہو گیا۔ باغ میں، تو میں کیا ہے؟ حرف جار، تو اس سے پہلے جو ورڈ آئے گا اسم یا ضمیر جو بھی ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مجرور کہلائے گا۔ اگلا عملی قواعد۔ مفرد جملہ۔ ذیل کے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی دل فریبی نہیں تھی۔ پھر حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا۔ وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ مثال کا ہر جملہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور کس طرح مفرد جملہ بنتا ہے۔ یعنی پہلا کیا تھا؟ یہاں پہ دوسرے کی بات انہوں نے کی ہے۔ حسرت موہانی، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفرد جملہ دو اجزاء میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پہلا اجزاء جو ہوتا ہے، پہلا جز وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ دوسرا جز کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے۔ تو حسرت موہانی یہ کیا ہے؟ اسم، تو یہ مبتدا ہو گیا۔ اور دوسرا اجزاء کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ خبر، یعنی دوسرے اجزاء میں خبر کی بات ہوگی۔ تو خبر کیا ہے کہ حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفرد جملہ۔ سیکنڈ کیا ہے؟ تحریک آزادی کا درخت، یہ اسم ہو گیا، مبتدا ہو گیا ہے نا۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں خبر کیا دے رہے ہیں کہ تحریک آزادی کا درخت، خبر کیا ہے کہ وہ برگ و بار لایا، یعنی اس کا نتیجہ آیا، نتیجہ نکلا۔
अब यहाँ पर देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जुमले का पहला फ़िक्रा मुब्तदा और दूसरा फ़िक्रा ख़बर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ ये दो अज्जा पाए जाते हों उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। ऊपर के बाकी 3 जुमलों को मुब्तदा और ख़बर में तकसीम कीजिए। तो हम देखते हैं ऊपर के बाकी 3 जुमलों को। पहला जुमला क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मौलाना हसरत मोहानी, ये मुब्तदा हो गया। तो पहला अज्जा ये हो गया, पहला फ़िक्रा मुब्तदा हो गया। दूसरा फ़िक्रा क्या है कि शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। तो पहला अज्जा मुब्तदा पे डिपेंड है, दूसरा अज्जा क्या है, ख़बर। तो जिस जुमले में ये 2 अज्जा पाए जाते हों, मुब्तदा और ख़बर, तो उसे मुफ़रद कहते हैं, सिंपल। फिर क्या है, ये उन्होंने एक रिसाला उर्दू माला जारी किया। अब उन्होंने, ये क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा या तो इस्म होता है या ज़मीर, अगर दोनों में से कोई एक वर्ड है तो वो मुब्तदा होगा। तो ये क्या है, उन्होंने क्या है, उन्होंने ज़मीर है जो क्या हो गया, मुब्तदा। तो ये पहला अज्जा हो गया। दूसरा अज्जा क्या है, उसके बारे में जो ख़बर दी जाएगी, ख़बर पे जो डिपेंड होता है वो क्या है, एक रिसाला उर्दू माला जारी किया। तो इस तरह से मुफ़रद के 2 अज्जा हो गए। पहला अज्जा क्या होता है, मुब्तदा, दूसरा अज्जा होता है ख़बर। तीसरा क्या है, वो किसी सिला व सताइश के तलबगार नहीं थे। वो, तो ये जो वो है ये मुब्तदा हो गया। मुब्तदा क्या है, ज़मीर है यहाँ पर। आगे उसके बारे में ख़बर क्या दी जा रही है कि किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे। तो इस तरह से वो मुब्तदा हो गया, सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे, ये ख़बर है। तो ये 2 अज्जा मुफ़रद जुमले में पाए जाते हैं। मेरा ख़्याल है आज आपका मुफ़रद जुमले से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि सबक मौलाना हसरत मोहानी से चंद मुफ़रद जुमले तलाश करके लिखिए और उन्हें मुब्तदा और ख़बर में तकसीम कीजिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इजाफ़ी मालूमात, अस्हाब सुफ़्फ़ा, ये पढ़ लेते हैं हम। सुफ़्फ़ा अरबी ज़बान में साइबान को कहते हैं, यानी छत वगैरह जो थोड़ा ऊपर जगह पे होता है उसे क्या कहते हैं, साइबान। और उस चबूतरे को भी जिस पर सरकंडों के छप्पर का साया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई तो उसके शुमाली व मशरिकी हिस्से में उन मुसलमानों के लिए जिनका कोई घर बार ना था, एक चबूतरा बनाकर उस पर छप्पर डाल दिया था। बाहर से ऐसा शख्स आता जिसके साथ अहलो अयाल ना होते, वो इस चबूतरे पर डेरा डाल देता। यानी घर बच्चे अहलो अयाल नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, तो वो इसी चबूतरे में आकर रहता। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन रात दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से बहरावर होते यानी सुनते थे, कुरान मजीद सुनते, समझते और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्लाम की तबलीग के लिए भेज दिए जाते। इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन का ये भी दस्तूर था कि 1-2 आदमी जंगल में निकल जाते, लकड़ी इकट्ठा करके लाते और फ़रोख्त करके जो रकम मिलती उससे सबके खाने पीने का इंतज़ाम करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सदक़े की रकमें उन्हीं पर सर्फ़ फरमाते। सर्फ़ करना यानी इसे सिर्फ़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि सर्फ़ पढ़ेंगे। सर्फ़ करना यानी ख़र्च करना। तो ख़ुद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, सदका जो आता है ना, सदका तो नबी पर हराम होता है, हम पढ़ चुके हैं सबक में। तो आप सदक़े की रकमें क्या करते, जो बाहर से ये लोग आते थे, चबूतरे में रहते थे, इन लोगों पर सर्फ़ फरमा देते थे यानी ख़र्च कर देते थे। और दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन भी 2-2, 4-4 आदमियों के खाने का इंतज़ाम कर दिया करते थे। तो आज सारा जितना भी क्वेश्चन था, खाका था, जो भी कुछ था, हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।